बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रहमान और रहीम अल्लाह के बाबरकत नाम से। दरूद पाक पाक मोहम्मद और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नातिर न्यूज़। आज की अहम अपडेट के साथ हाजिर हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच दुनिया की टॉप 3 जो एजेंसी हैं उनमें आती हैं, उनकी एक रिपोर्ट आ चुकी है, वो आपके सामने रखना चाहेंगे आप। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को साइड लाइन किया गया तो मीन के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुदे लाइन लगाया गया जिस तरह पहले लगाया जा रहा है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को साइड लाइन लगाया गया तो जिससे अवाम में अदम इत्मीनान बढ़ेगा और IMF से जो हमने कर्ज़ा लेना है, मीन के एक डील रुकी हुई है, वो लेने में मुश्किल पैदा होगी। ये फिच की रिपोर्ट आ चुकी है जी, आज ही फिच की रिपोर्ट आई है और बाकी एजेंसियां भी कह रही हैं अगर पाकिस्तान में इसी तरह अवामी अदम इत्मीनान, मीन के जिनको अवाम मैंडेट देगी उनको नहीं आया लेके आप आएंगे, किसी और को लेके आएंगे तो अवाम में नफ़रत फैलेगी, उस हुकूमत को कोई मानेगा नहीं। जब पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी तो अदम इत्मीनान तो पैदा होगी। ये एक बड़ी बुरी रिपोर्ट है। अगर इस तरह हुआ तो फिर अगर पाकिस्तान को IMF से कर्ज़ा ना मिला, अल्लाह ना करे, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, बल्कि पाकिस्तान हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की की जानिब गामज़न हो और पाकिस्तान से पॉलिटिकल माफिया का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। हमारी ये एक दुआ है। दूसरी अहम खबर, एक और इलेक्शन मुकम्मल हो गया है जी हाँ, एक इलेक्शन 6 पोलिंग स्टेशन का नतीजा रुका हुआ था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद और तरीके इंसाफ के असद दावरकुंडी, इस ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि इस हलके में बड़ी अजीब सिचुएशन थी। 15-15, 20-20 हज़ार का एक वोट लिया गया है यहाँ पर। तो असद दावरकुंडी के पास तो खैर इतने पैसे नहीं कि वो दे सकें। तो फाइनली जो इस हल्के का सर रिज़ल्ट है, 64,483 वोट दावर खान कुंडी ने हासिल किए हैं और 63,900 वोट हासिल किए हैं फजलुर रहमान के बेटे ने। अब देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब ने पहले भी बयान दिया था, इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत लताड़ा था, तो उन्होंने समझा कोई दाल शाल गल जाएगी आवाम में, लेकिन आवाम में वो गुस्सा पाया जाता है जहाँ उनको खान नज़र आता है और कोई उन्हें नज़र ही नहीं आता। तो अवाम ने यहाँ पर अपना फ़ैसला सुना दिया। यकीनन 500-700 की लीड से असद महमूद हार गए हैं वहाँ से। आप देखना एक आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि फजलुर रहमान साहब आप अपना इस बात पे क्या रिएक्शन पेश करते हैं। फजलुर रहमान साहब आप क्या नया कट्टा खोलते हैं। जैसे ही कट्टा खुलेगा तो आपको भी बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। इस्लामाबाद से एक और बुरी खबर है जी PMLN के लिए। वैसे तो PMLN के लिए कोई अच्छी खबर चल ही नहीं रही जब से नवाज शरीफ ने लैंड किया है। बुरी खबर ये है कि इस्लामाबाद से हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से जो 3 उम्मीदवार PMLN के जीत चुके थे कौमी असम्बली नशिस्तें, उनका नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। मीन के उनका इलेक्शन कमीशन ने उनके नोटिफिकेशन को जारी किया था, कामयाबी के नोटिफिकेशन को उनको आज मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो ऊँट किस करवट बैठता है। तीनों नशिस्तों से नोटिफिकेशन कौमी असम्बली से मुअत्तल हो गया और तरीके इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और MWM के साथ मुआहदा उनका जो है इत्तेहाद वो मुकम्मल हो चुका है और अब तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में पाकिस्तान के तमाम। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो MNA की हाउस ट्रेडिंग होती है, बोलियां लगती हैं, आज़ाद नहीं रहेंगे बल्कि वो एक पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक अगर वो पार्टी में शामिल होने के बावजूद किसी और उम्मीदवार को वोट देंगे, मतलब वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए या वज़ीर आला के चुनाव के लिए, तो उनका वोट कलअदम करार होगा और वो कौमी और सूबाई असम्बलियों से फारिग हो जाएंगे। जी हाँ, अगर किसी और को वोट देंगे तो वो अपनी नशिस्तों से फारिग हो जाएंगे। अब तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में मिलने जाने के बाद मखसूस नशिस्तों जो अक़लियतों की नशिस्तें होती हैं और मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन के लिए, उनके लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। तो बल्कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अगर इलेक्शन कमीशन उनको नहीं देता मखसूस अक़लियत नशिस्तें, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो भी आएगा वो अगर चैलेंज होगा, तो अगर काजी साहब की अदालत में ये फ़ैसला गया तो फिर काजी साहब से आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ़ैज़ ईसा काजी साहब
کچھ بھی کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں، وہ قبل از وقت کہنا غلط ہوگا۔ کراچی سے ایک اور اہم اپڈیٹ ہے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں جی ڈی اے سے جنہوں نے لاسٹ ٹائم بہت بڑا اجتماع اکٹھے ہوئے تھے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، عوام کا سمندر آیا ہوا تھا ان کے جلسے میں، جی ڈی اے سے تحریک انصاف کا علیم عادل شیخ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ اینڈ دا نیکسٹ لائے عمل دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ مل کر بنائیں گے۔ اس جے یو ایف سے بھی تحریک انصاف کی بات ہو چکی ہے، جس کے وہ دوسرا اصغر صاحب ہیں چیئرمین۔ تحریک انصاف سب چھوٹی جماعتوں سے باتیں کر رہی ہیں، باقی جے ڈی اے سے بھی ان کی بات ہو چکی ہے۔ پیر پگاڑا صاحب سے علیم عادل شیخ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی آنے والے دنوں میں مل بیٹھ کے اتحاد کریں گے، اور یہ الیکشن کے خلاف جو الیکشن میں جو تحریک انصاف کے بقول ڈاکہ ڈالا گیا، ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، عوامی رائے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی حد تک، تو وہ اس کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت وہ اس کا کیا لائے عمل آتا ہے اور کیا رد عمل آتا ہے۔ اور ایک اور اچھی خبر ہے کہ تحریک انصاف کے جو بندے ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، جو پکڑے گئے تھے، یہ پھر دفعہ 144 لگا تھا جنہوں نے احتجاج کیا تھا، تو وہ پکڑے گئے تھے، وہ اب آزاد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور ایک علیم خان کے مقابلے میں ایک ذیشان نامی شخص تھا، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار، وہ جیل میں بیٹھا تھا، تو آج وہ رہا ہوا، تو وہ جیسے ہی باہر آیا جی اس نے کھڑلا ہی مچا دیا، اس نے کہا جی میں تو یہاں سے جیت گیا تھا، دھاندلی ہوئی ہے، تحریک انصاف کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو وہ علیم خان کے خلاف اب کورٹ میں جاتے ہیں، الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، وہ بھی دیکھنے والے آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، اس سے بھی آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک اور چیز کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، ویسے تو ان کو بہت سارے کریڈٹ جاتے ہیں، انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا، سب سے جو اچھی چیز ہمیں تو لگتی ہے وہ 92 کا کپ ہے جی، تو اس کے علاوہ ان کی کافی سٹرگل ہے۔ یہ سٹرگل فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کافی کوشش کی جا رہی تھی، انہوں نے سندھی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر WM کے ساتھ مل کے ان کی میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے کہا یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے، لہٰذا جو فرقہ واریت کو پھیلایا جا رہا تھا وہ عمران خان نے ختم کر دیا، بلکہ سنی اور شیعہ کو ملا کر یہ پولیٹیکل مافیا کے ساتھ لڑنے کا انہوں نے ایک عزم جو کیا ہے، اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے۔ فرقہ واریت ہونی بھی نہیں چاہیے، نہ ہی یہ کوئی اچھی چیز ہے، اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ دوسرا ناظرین، پی ایس ایل میں اس وقت پی ایس ایل چل رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں پی ایس ایل کی بھی دھوم مچی ہوئی ہے، تو پی ایس ایل میں نعرے بجے ہیں قیدی نمبر 804 کے، تو وہاں پہ کافی زیادہ اب یہ بات عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے، یہ بات میدانوں تک، ایوانوں تک، ہر جگہ آپ کو یہ گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، پی ایس ایل یہ ہماری ایک اچھا امیج جاتا ہے باہر کے ملکوں کو کہ ہم کھیل کو کتنا فروغ دے رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو اس کو اب بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے میچز کو زور و شور سے جاری رہنا چاہیے، ایک تفریح انٹرٹینمنٹ کا، باقی کھیل کے میدانوں کو کھیل کے میدانوں تک رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ کھیل کے میدانوں میں سیاسی نعرہ بازی، لیکن ناظرین عوام جو ہے وہ اب مان نہیں رہی، کہیں بھی یہ جاتے ہیں پی ایم ایل والے ذلیل ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ ایس ایچ او نے ان لڑکوں کو مارنے کی کوشش بھی کی ہے، گراؤنڈ سے گھسیٹ کے باہر بھی نکالا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا یہ بھی کہ پی ایس ایل میں جو نعرے بجے ہیں قیدی نمبر 804، اور جب وہ سرمنی ہو رہی تھی تو اس میں اس نے جیسے عمران خان کا نام لیا تو کہ ہم نے بڑے بڑے لیجنڈ پیدا کیے اس ملک نے، جیسے وسیم اکرم، اس طرح کے وقار یونس، اور جب بھی اس نے عمران خان کا دا گریٹ عمران خان کا نام لیا تو ساری عوام ایک دفعہ گونج اٹھا پورا گراؤنڈ، تو وہاں پہ پولیس والوں کو پتہ نہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ ایس ایچ او نے لڑکوں کو بلا کر گھسیٹ کر باہر نکالنا شروع کیا ہے، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا، اب نواز شریف صاحب مری پہنچ چکے ہیں، اور مری میں ان کی اہم ملاقاتیں ہیں جی، MMQ کے ساتھ ہے اور کافی پیپل پارٹی کے ساتھ بھی، ابھی تک کوئی ان کا صحیح لائے عمل طے ہو نہیں سکا، جس کے پیچھے ابھی تک ناظرین آپ دیکھیں ایک بندے نے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے اتنی مشکل ڈالی ہوئی ہے، وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور کسی کو وزیر اعظم نہیں بننے دے رہا، کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار ہی نہیں ہونا۔ یہ چاہیے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے آپ اسے قبول کریں، اگر آزاد امیدوار کی اکثریت
اکثریت ہے تو پارٹیوں کو چاہیے ان کو کہیں آپ بنائیں جی حکومت، اور یہ حکومت کوئی آسان حکومت نہیں ہوگی، جو بھی آئے گا بہت بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ IMF کے پروگرام میں جانا ہے، کافی سارے کام ہیں جو رکھیں، ووٹ ہونے کے باوجود بھی ملک میں کوئی سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور عالمی ایجنسیوں کو اور یہاں پہ سفارت خانے میں بیٹھے لوگوں کو کوئی یہ اچھی چیز اور اچھی خبر نہیں جا رہی ہے۔ دوسرا وہ جو جعلی پرنٹنگ والا معاملہ تھا، رائے ثاقب اور دوسرے جو تھے ہم نیوز کے اور نیوز کے جو صحافی تھے، ان سے بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے یا وہ کہاں پہ ہیں، ان سے کوئی رابطہ کسی قسم کا نہیں ہو رہا۔ تو ان کو چاہیے، سوال تو یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ ایک سرکاری پیپر پرائیویٹ جگہ پہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سرکاری پیپر پرائیویٹ جگہ پہ کیوں چھپ رہا ہے، اور الیکشن ہوئے 10-11 دن ہو گئے ہیں، تو یہ کس لیے ہو رہا تھا اور یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس پہ تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ شور مچائیں، اور یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سرکاری پیپر باہر چھپ کیوں رہا ہے اور کس وجہ سے چھپ رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ PMLN چھپا رہی ہے یا PTI چھپا رہی ہے، کوئی اور سیاسی جماعت، بلکہ سوال یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ سرکاری پیپر آخر پرائیویٹ جگہ پہ چھپ کیوں رہا ہے اور کس مقاصد سے چھپ رہا ہے؟ تو یہ سوال تو پیدا اٹھتے ہیں اور لوگوں میں دھاندلی کے شک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو رائے ثاقب صاحب نے نہ ریلیز کیا ہے اور نہ دوسرے اینکر نے کیا ہے، بلکہ یہ اوپر سے کسی اور آدمی کے پاس کلپ تھے، انہوں نے ریلیز کر دی ہیں، تو یہ اب سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ دوسرا، صدر عارف الوی آج بولے، وہ بہت کم ہی بولتے ہیں، تحریک انصاف والوں کو ہمیشہ سے یہی ایک گلہ رہا ہے ان سے کہ صدر عارف الوی کو ہم نے اپنے ووٹوں سے صدر بنوایا تھا، وہ بولنے کے بجائے بالکل ہی چپ رہتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ پاکستان میں اب اس وقت ٹویٹر جو ہے بہت لو جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح ٹویٹر کو لو کر کے مین کہ آپ عوام کو حقائق سے اور جو خبریں عوام کو پہنچتی ہیں ان سے محروم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو تو اب عوام دیکھتی ہی نہیں ہے، بہت کم دیکھتے ہیں، کیونکہ صحافت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان پولیٹیکل مافیا نے۔ لوگ اب زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح ٹک ٹاک کو بند کریں گے، لو کریں گے، ٹویٹر کو بند کریں گے، تو یہ ایک اچھی امیج نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمیں یہ پھر 18ویں صدی میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل ہیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آخر؟ آپ کو اس طرح کسی سے ٹویٹر بند کرنے سے، ٹک ٹاک لو کرنے سے یا یوٹیوب فیس بک کو لو کرنے سے آپ کے مقاصد کو حل نہیں ہوگا۔ لوگوں کے دلوں میں جو پایا جاتا ہے، جو دل میں پایا جاتا ہے، وہ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اب تک دیجیے ہمیں اجازت، اپنا خیال رکھیے ناظرین، اپنے چینل کا خیال رکھیے، نادر نیوز دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔